बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ आज 3 अहम रेफरेंसेस पर लाहौर की एहतसाब अदालतों में समाअत हुई है। शहबाज शरीफ के शरीक मुल्ज़मान ने बरीयत की दरख्वास्तें दी थीं और ये बेसिकली शरीफ ख़ानदान के ही लोग हैं और उन्होंने ये दरख्वास्तें दिलवाई थीं। बरीयत की दरख्वास्तें शहबाज शरीफ के शरीक मुल्ज़मान जो कि मरकज़ी मुल्ज़मान भी नहीं हैं, अदालत ने आज उनको खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया। बड़ी अहम तफसीलात हैं आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में, जिसमें अहद चीमा और फवाद हसन फवाद भी मुल्ज़मान हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की समाअत हुई, शहबाज शरीफ पेश ना हुए, उसके बावजूद अदालत ने बड़ी अहम कार्रवाई की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे रमज़ान शुगर मिल केस में हमज़ा शहबाज ने अपनी बरीयत की दरख्वास्त जो कि नैब ऑर्डीनेंस की बुनियाद पर थी और उस ग्राउंड पर दरख्वास्त दायर की गई थी, वो वापस ले ली है। और मामला बड़ा दिलचस्प हो गया और आज अदालत में जो उन्होंने ड्रामेबाजी की है, और उससे पहले मुस्लिम लीग नून जो एक बयानिया बना रही थी नैब ऑर्डीनेंस के हवाले से, आज कैसे उससे पीछे हटे हैं और क्यों दरख्वास्त वापस ली है और एक नई दरख्वास्त दी है, वो भी बड़ा अहम मामला है और बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जो इस आज की समाअत का जो तीनों रेफरेंसेस का जो अहवाल है वो मैं आपसे डिटेल से उसके ऊपर बात करूँगा। मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ कि साहनिया सियालकोट के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस में पुलिस की तरफ से 7 अहम मुल्ज़मान जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनके किरदारों को अलग अलग करके उनके जो मेंशन कर दिया गया है और स्पेसिफ़िक उनको रोल दे दिया गया है। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी कोई एफ़आईआर दर्ज होती है, कोई कत्ल का मुकदमा होता है, तो उसमें देखा यह जाता है कि स्पेसिफ़िक रोल क्या दिया गया है। स्पेसिफ़िक रोल देना बड़ा ज़रूरी होता है। ये स्पेसिफ़िक रोल दिया गया है। पुलिस ने दौरान तफ्तीश 7 मरकज़ी मुल्ज़मान के किरदार का तयन किया है। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्ज़मान इमरान और हुमैर ने जो श्रीलंकन मैनेजर है उस पर कैंची से वार किए। हमले में इस्तेमाल होने वाली दोनों कैंचियां भी बरामद कर ली गई हैं। एक मुल्ज़िम तैमूर भट्ट ने ईंट का ब्लॉक श्रीलंकन शहरी को मारा। एक मुल्ज़िम ने श्रीलंकन शहरी की लाश को आग लगाई। मुल्ज़िम से लाइटर बरामद कर लिया गया है। 2 मुल्ज़मान शहरियार और बिलावल ने फैक्ट्री का बैरूनी दरवाज़ा तोड़कर हजूम को अंदर बुलाया। एक मुल्ज़िम अब्दुल सबूर ने फैक्ट्री वर्कर्स को हमले के लिए उकसाया। तमाम 7 मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म किया। मुल्ज़मान ने ज़ेर दफ़ा 164 CRPC के तहत जो इकबाल जुर्म की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाई। 7 मुल्ज़मान से तफ्तीश मुकम्मल होने पर उन्हें गुजरांवाला जेल में मुंतकिल किया गया है। श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस के 7 मुल्ज़मान को स्पेशल सेल में रखा गया है। और जो पुलिस है, पुलिस का ये कहना है कि टोटल 85 मुल्ज़मान में से जैसे जैसे रोल क्लियर हो रहा है वैसे वैसे हम उनको जेल में मुंतकिल कर रहे हैं आगे ट्रायल के लिए। तो ये एक पुलिस की एक बड़ी अहम कामयाबी है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि वहाँ पर हमला हुआ और वो कैंचियों के ज़रिए पहले कत्ल किया गया या जो तशद्दुद किया गया, क्योंकि वो फैक्ट्री थी तो कैंचियों का बरामद होना इस केस में, इस मर्डर केस में बहुत ज़रूरी था। आग लगाई गई है, किस चीज़ से आग लगाई गई है, वो लाइटर का रिकवर होना बहुत ज़रूरी था। ये बेसिक चीज़ें हैं क्रिमिनल लॉ में, या जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि किसी भी मर्डर केस में ये जो रिकवरीज की गई हैं और पुलिस ने हर किसी को ये रोल देना होता है। फॉर एग्जांपल हमने अक्सर एफआईआर में देखा है कोई लड़ाई हुई है, लड़ाई में कहा जाता है कि फ़लाँ ने फायर किया, फ़लाँ ने ललकारा मारा, फ़लाँ ने पाँव की ठोकर मारी, फ़लाँ ने पत्थर उठा के मारा, फ़लाँ ने डंडा। ये जो स्पेसिफिक रोल दिया जाता है ये ज़रूरी होता है। जब किसी के ख़िलाफ़ कोई स्पेसिफिक रोल ना हो तो उसको सज़ाएं नहीं होती। तो ये एक बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट थी जिसको पूरा किया है पुलिस ने। और पुलिस का ये कहना है कि जो 10 से 12 मरकज़ी मुल्ज़मान है और बाकी जो इसके साथ जत्था उसमें 85 मुल्ज़मान को जो गिरफ़्तार किया हुआ है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा। फिर मामला आ जाता है और ये नसीम विरक साहब हैं, एहतसाब अदालत लाहौर के जज हैं। उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आमदन से ज़्यादा असासजात केस है शहबाज शरीफ ख़ानदान का। शहबाज शरीफ ख़ानदान के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप जानते हैं कि अभी तक शहबाज शरीफ फैमिली की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी और एफआईए के केस के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी, दोबारा जब वो दरख्वास्त वापस ली गई और ये कहा गया था
کہ ہم نئی درخواست دائر کریں گے، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک تو انہوں نے نئی درخواست دائر نہیں کی۔ جو لوگ اس دن میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا تو کچھ ہمارے جو رپورٹرز دوست ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے خود ان کو راستہ دیا کہ آپ یہ واپس لے کے نئی فائل کر دیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے، جب کوئی درخواست دیتا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ درخواست واپس لینی ہے واپس لے لیں، اور اس میں لکھا جاتا ہے آرڈر 23 ہے سول پروسیجرل کوڈ کا، جو یہ کہتا ہے کہ جب آپ درخواست واپس لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے نئی درخواست فائل کرنے کی پرمیشن دیجیے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے نئی درخواست فائل کرنی ہوتی ہے۔ اب وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو نیب کا اس وقت بینچ ہے اور وہ چاہتے تھے کہ نیب کے بینچ میں معاملہ چلا جائے گا اور شاید وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے گا، لیکن وہ امیر بھٹی صاحب کے ہاتھ آ گیا۔ اب نئی درخواست دیں گے وہ بھی امیر بھٹی صاحب کے پاس جائے گی۔ اس وجہ سے یہ خوف زدہ ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، اور دوبارہ امجد پرویز صاحب نے وہ درخواست ابھی تک دائر نہیں کی۔ مشاورت اس کے اوپر جاری ہے لیکن ابھی تک درخواست دائر نہیں کی۔ وہیں پہ آج جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس تھا اس میں عدالت نے شہباز شریف کی طرف سے، حمزہ شہباز پیش ہوئے اور شہباز شریف کی طرف سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ عدالت میں درخواست میں یہ کہا گیا کہ کووڈ ہو گیا ہے، کرونا کی جو اومیکرون ہے اس کا خطرہ ہے اور اس وجہ سے شہباز شریف پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ملزم نہیں آیا، اس کی حاضری معافی کی آپ نے درخواست دے دی ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن کارروائی ہوگی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ احتساب عدالتوں میں 3 ریفرنسز ہیں اور تینوں ریفرنسز ان میں کسی میں 20، کسی میں 25، کسی میں 30 گواہان پر کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، جرا ہو چکی ہے۔ رمضان شوگر مل تو ویسے ان کا جو فائنل مرحلے میں پہنچا ہوا ہے اور آشیانہ ہاؤسنگ بھی فائنل مرحلے میں ہے، اور وہ تو تب کی بات ہے جب 1-1.5 سال پہلے عہد چیمہ کی درخواست ضمانت پینڈنگ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو تب 4 مہینوں کا ٹائم دیا تھا آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے۔ تو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں عدالت نے یہ بہانہ جو شریف خاندان کے وکلاء کی طرف سے تھا کہ آج شہباز شریف موجود نہیں ہیں، کرونا کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے اور کارروائی کو بغیر سماعت کو بغیر کارروائی کے ملتوی کر دیا جائے، وہ تو عدالت نے رد کر دیا اور عدالت نے کہا نہیں، گواہان آئے ہوئے ہیں، آپ وہ اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے، آپ جرا کریں۔ عدالت نے کہا کوئی اف اینڈ بٹ نہیں دیکھا جائے گا، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ عدالت نے اس کارروائی کو الگ سے دیکھا۔ وہیں پہ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں جو ملزمان نے بریت کی درخواستیں دی ہوئی تھیں، اس آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں حمزہ شہباز ملزم نہیں ہے، صرف شہباز شریف ہے، ان کے ساتھ فواد حسن فواد اور عہد چیمہ، یہ ملزمان ہیں۔ مرکزی ملزمان 3 ہیں اور اس کے علاوہ جو کو اکیوز تھے اس میں ایک بلال کدوائی تھا اور باقی بھی جو ملزمان تھے امتیاز حیدر، بلال کدوائی اور امتیاز حیدر، ان 2 ملزمان کی طرف سے بریت کی درخواستیں دی گئی تھیں۔ بریت کی درخواستیں شہباز شریف کے، کیونکہ ان کی وکلا ٹیم ایک ہی ہے اور ان کی جو سکیم ہے کیس لڑنے کی وہ ایک ہی ہے، اور وہ جو شہباز شریف کی ٹیم ہے وہی اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس نے کون سی درخواست کب دینی ہے۔ بلال کدوائی اور امتیاز حیدر کی طرف سے یہ درخواستیں دی گئی تھیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جو کہ 10 جنوری تھی، نیب پروسیکیوٹر نے بڑے ہی اس میں اہم چیزیں سامنے رکھی تھیں اور عدالت سے استدعا کی تھی کہ ان کی بریت کی درخواست نہیں بنتی، بریت کی درخواست مسترد کی جائے۔ عدالت نے ان کی جو بریت کی درخواست تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس پر آج عدالت نے جو محفوظ فیصلہ تھا اس کو سناتے ہوئے ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ عدالت نے کہا ہے ملزمان نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت رعایت کے حقدار نہیں ہیں۔ اب نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت اگر آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں مرکزی ملزمان نہیں، کو اکیوزڈ اگر رعایت کے حقدار نہیں ہیں تو حمزہ شہباز کس خواب و خیال میں تھے کہ وہ نیب آرڈیننس کے ذریعے کو ریلیف لے جائیں گے؟ آج رمضان شوگر مل کیس میں تبھی تو انہوں نے درخواست واپس لی ہے کیونکہ ان کے شریک ملزمان نے جو ان کے خلاف کیس تھا آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کا، وہ کیس میں عدالت نے میرٹ کے اوپر فیصلہ سن کر ان کی درخواستیں مسترد کی ہیں، فیصلہ محفوظ کیا تھا اور ان کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ ملزمان نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت کسی بھی رعایت کے حقدار نہیں ہے، اور عدالت نے 7 فروری کو اس آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں 7 فروری کو گواہان کو طلب کر لیا ہے کہ جو بقیہ گواہان رہتے ہیں وہ اپنے بیانات قلم بند کروائیں اور کیس مزید آگے چلے گا۔
ملزمان نے جو نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت یہ بریت کی درخواستیں دی تھیں۔ دوسری طرف شہباز شریف کے جو معاملہ ہے 2 شریک ملزمان کا، ان کی جو بریت کی درخواستیں مسترد ہوئیں، اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کیس تھا اس میں آج مزید گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے، اور قلم بند ہونے کے بعد ان پر جرح مکمل کی گئی، جبکہ عدالت میں آج حمزہ شہباز پیش ہوئے، اور یہ رمضان شوگر مل کیس تھا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حمزہ شہباز نے حاضری لگوائی، اور اس کے بعد ان کے وکیل نے آ کے بتایا کہ آشیانہ ہاؤسنگ میں تو بلال کدوئی اور امتیاز حیدر کی درخواستیں نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر خارج ہو گئی ہیں، اور عدالت نے ان کو کہا ہے کہ یہ اس کے حقدار نہیں ہے کہ ان کو نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت کوئی ریلیف دیا جائے۔ تو جب یہ بات ہوئی، اب آپ یہ بتائیں کہ کیا مسلم لیگ نون نے، میرا آپ سے سوال ہے، مسلم لیگ نون نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ حمزہ شہباز نے نیب ترمیمی آرڈیننس بل کے تحت کوئی درخواست نہیں دی، بریت کی درخواست میرٹ پر دی ہیں؟ کیا یہ بات میڈیا پر آ کر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے نہیں کہی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حمزہ شہباز کی درخواست ہے اس میں جو مین گراؤنڈ ہے ایکیوٹل کی، اس میں وہ نیب ترمیمی آرڈیننس بل ہے۔ پھر جب نیب نے جواب جمع کروایا تو نیب نے اپنے جواب میں بھی یہی بات لکھی اور کہا کہ حمزہ شہباز نے نیب ترمیمی آرڈیننس بل کے تحت جو درخواست موو کی ہے وہ اس کے حقدار نہیں ہے۔ آج حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے، اور حمزہ شہباز نے عدالت سے استدعا کی کہ میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا بھی آپ کیوں درخواست واپس لینا چاہتے ہیں آج تو، اور یہ وہ معاملہ ہے اس کے اوپر 2 دفعہ موقع مل چکا ہے نیب کا جواب جمع ہونے کے بعد، اس کے باوجود حمزہ شہباز کے وکلاء نے بحث نہیں کی، اور آج بحث کرنی تھی، اور نیب کے جو وکلاء تھے وہ موجود تھے اور بحث ان کی تیار تھی، اور حمزہ شہباز نے کہا کہ جناب میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ ترمیمی آرڈیننس سے فائدہ لینے کا فیصلہ وکلاء کا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ترمیمی آرڈیننس سے فائدہ لینے کے لیے درخواست دائر کی ہوئی تھی، اگر درخواست کی ہوئی تھی تبھی تو آج واپس لی ہے۔ آج جب نون لیگ کے لوگ میڈیا کو یہ بیان دے رہے ہیں کہ جو حمزہ شہباز انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے جو نیب ترمیمی آرڈیننس سے فائدہ اٹھانے کی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ درخواست دائر ہوئی تھی نا، کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہیں؟ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ جو ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر انہوں نے استدعا کی کہ میں فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ حمزہ شہباز نے موقف اختیار کیا کہ ترمیمی آرڈیننس سے فائدہ لینے کا فیصلہ وکلاء کا تھا، میرٹ کی بنیاد پر میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی استدعا پر ترمیمی آرڈیننس کی جو درخواست تھی اس کو بصیغہ واپسی خارج کر دیا۔ عدالت نے جو نئی درخواست میرٹ پر دی گئی اس پر 27 جنوری کو دلائل طلب کر لیے ہیں، اور عدالت نے کہا کہ 27 جنوری کو ٹھیک ہے میرٹ کے اوپر آپ بات کر لیں۔ اب حمزہ شہباز کو جب یہ بتایا کہ آشیانہ ہاؤسنگ میں وہ کو اکیوز تھے، مرکزی ملزمان بھی نہیں تھے، ان کی نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت جو درخواستیں تھیں وہ خارج ہو گئی ہیں، تو آپ کیسے نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ فائدہ تو عدالتیں نہیں دیں گی۔ پھر جس جج نے آشیانہ ہاؤسنگ میں جو جج ان کا ہے وہی جج ہے رمضان شوگر مل کیس میں 2 ریفرنسز ایک جج کے پاس ہیں، اور ایک ریفرنس ہے جج جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا، وہ نسیم ورق صاحب کے پاس ہے۔ یہ جو دونوں کیسز ہیں وہ ایک جج کے پاس ہیں کہ جب اس جج نے ان لوگوں کی بلال کدوئی اور امتیاز حیدر کی آشیانہ میں درخواست خارج کر دی تو آپ کی کیسے قبول ہوگی؟ اس وجہ سے انہوں نے یہ درخواست واپس لی۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت میرٹ کے اوپر وہ خارج کر دیتی تو ہم نے اور ذلیل ہونا تھا، بہتر ہے کہ ہم میرٹ کے اوپر درخواست دے کے اس کو ہی ہم خارج کروا لیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ اب نئی درخواست دے کر 27 جنوری کو عدالت نے اس پر بحث طلب کر لی ہے، اور آج ان کو موقع بھی مل گیا اور وہ درخواست بھی واپس لے لی۔ اب دیکھتے ہیں 27 جنوری کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔